अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़। वालेकुम अस्सलाम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। सो बिफोर हम इसकी डिटेल में जाएं, आप सिर्फ इतना एक्सप्लेन करें कि एंगर क्या चीज़ है। एंगर को हम गुस्सा कहते हैं, और गुस्सा जो है वो वैसे तो एक इमोशन है, मगर अगर उसका इजहार किया जाए तो बिहेवियर है, और अगर इजहार ना किया जाए, अपने अंदर रखा जाए, तो वो एंगर है, सिर्फ एक इमोशन है। अब होता ये है कि आमतौर पर लोग कहते हैं गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्से को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल जिस चीज़ को करते हैं वो चीज़ अंदर से ताकतवर होना शुरू होती है, और एक वक्त आता है जब वो फटती है, और जब वो फटती है तो बहुत नुकसानदेह होती है। लाइक अ वॉल्केनो की तरह ना, वॉल्केनो बहुत नुकसान। अब आतिफिशा पहाड़ जिसको कहते हैं, अब हमें ये करना है, हमें समझना है कि एंगर इस तरह से कि अगर आपके हाथ में एक गरम कोयला है तो क्या करता है, आपके हाथों को जलाता है वो। तो एंगर इंसान अपने अंदर भी रखता है तो वो अंदर नुकसान पहुंचाता है उसको, और अगर आउटबर्स्ट करता है, बाहर निकालता है, तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, जिससे उसके रिश्तों में प्रॉब्लम आता है, इंसानी रिश्तों में। और एंगर के बारे में दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं और जितने स्पिरिचुअल स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जितनी सेल्फ डेवलपमेंट की जितनी भी तंजीमें हैं, वो समझती हैं कि एंगर एक ऐसा इमोशन है जो अनडिज़ायरेबल है और जिसको मैनेज करना चाहिए। तो उसको रोकना नहीं चाहिए, और वो ख़त्म नहीं हो सकता, तो उसको सिर्फ मैनेज ही कर सकते हैं। अच्छा, क्या एंगर और फियर का, डर का कोई ताल्लुक है? अक्सर ये कहा गया है कि जिन लोगों में किसी वजह से खौफ होता है, अब इसकी एक बहुत बड़ी समझे कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है चीज़ों की जो जिसकी वजह से एंगर होता है, उसमें फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फियर बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है। फियर ऑफ लूजिंग समवन, किसी को आप लूज़ कर देंगे, कोई आपको छोड़ देगा या वो चला जाएगा आपको, उसकी वजह से भी एंगर होता है। फिर एंगर ये भी होता है कि खौफ इस बात का हो आपको कि पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, उसमें भी एंग्री होता है इंसान। किसी किस्म का फियर होता है, और फियर को जब वो काबू नहीं कर सकता, इस पर कंट्रोल नहीं होता, उसको समझ नहीं आती, तो एंगर पैदा होता है। अच्छा, फियर का बिल्कुल अपोजिट फेथ है। तो जब फियर होता है तो फेथ नहीं होता। फेथ ईमान को कहते हैं। तो अगर एक मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसका लॉस होता है, मगर उसका फेथ है कि चलो लॉस आज हुआ है, कल फ़ायदा हो जाएगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि फेथ उसके साथ है। मगर सिर्फ फियर होगा तो फियर रिजेंटमेंट पैदा करता है, फियर बेबसी पैदा करता है, लाचारगी पैदा करता है, और ये चीज़ें एंगर में तब्दील होती है। सो एक शख्स जिसके अंदर कोई डर है या वो डरा हुआ है, तो वो अमूमन एंगर का ज़्यादा इजहार करेगा, बिल्कुल करेगा, ये शो करने के लिए कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। वो शो करेगा भी, और वो चूँकि उसके पीछे कई इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है, अदम तहफ़्फ़ुज़ आ जाता है, तो जिसकी वजह से एंगर इजहार होता है उन तमाम खौफ का, वसवसों का, वहम का, परेशानियों का, बेबसी का, लाचारगी का, मोहताजी का। तो जिस तरह हमने अपनी वीडियो में बात की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता उनको भी एंगर आता है। उनको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो इजहार कैसे करते हैं कॉन्फिडेंस का? आपके पास एक चीज़ नहीं है, आप बताना चाहते हैं कि आपके पास है, तो उसका तरीका ये कि आप गुस्सा करें। जैसे आप अपने मुलाजिमीन पे गुस्सा करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स पे गुस्सा करते हैं, को वर्कर्स पे गुस्सा करते हैं, तो आप समझते हैं गुस्से से मैं किसी को कंट्रोल कर लूँगा, कोई दब जाएगा, कोई मेरी बात मान लेगा, जबकि यही बात आप अपने और तरीके से भी मनवा सकते हैं, मगर चूँकि आपको अपनी सलाहियत पे यकीन नहीं होता, फियर होता है, तो वो फियर को छुपाने के लिए एंगर सामने आता है। अच्छा, क्या क्या डिग्रीज हो सकती हैं एंगर की? अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो होता है कि ठीक है मुझे हल्का फुल्का गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, तो क्या एंगर की कोई डिग्रीज भी होती हैं? एंगर है ना, बढ़ता है। जैसे आप आग लगी हुई है और आप उसमें मजीद लकड़ी डालें तो आग बड़ी होती जाती है ना। तो इसके अंदर ये होता है कि किसी चीज़ का खो जाने का डर, रिजेंटमेंट किसी चीज़ का, बेबसी अगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी बात मनवा ना सकना किसी से, अपनी बात कह ना सका किसी चीज़ से, तो इवेंचुअली फियर स्टार्ट होता है एज अ इमोशन, और इवेंचुअली करते करते ये आखिरी जो स्टेज होती है उसे रेज कहते हैं। रेज बहुत ख़तरनाक फॉर्म है फियर की। रेज में दीवानगी तारी हो जाती है, इंसान के अंदर शिद्दत पसंदी आ जाती है, इंतहा पसंदी आ जाती है, जिसमें उसकी अकल काम करना बंद कर जाती है, उसकी जो सलाहियत है सोचने समझने की, क्या सही है क्या गलत है, वो सब दब जाता है और इंसान रिएक्टिव हो जाता है। रेज इज़ वेरी रिएक्टिव। रेज में कत्ल गारत हो जाती है, रेज में किसी को नुकसान कर सकते हैं, रेज में किसी के साथ कुछ भी आप कर सकते हैं। तो रेज को फिर कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, वो फिर एक डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर आ जाता है। फियर मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, मगर रेज मेंटल डिसऑर्डर है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि एंगर को आपने बताया एंगर इज़ एन इमोशन, तो वो एक एहसास हुआ आपका जो आप फील करते हो अंदर। तो क्या हम कहते हैं ना कि ये शख्स एक एंगर में है, गुस्से में है ये शख्स, और वो कोई शख्स होता है जो चीज़ों को तोड़ता है,
کوئی شخص ہوتا ہے جو چیخ مارتا ہے, زور سے بات کرتا ہے, کوئی شخص ہے جو چیزوں کو رکھ دیتا ہے, چھپا دیتا ہے, واٹ ایور دا بیہیویئرز آر. تو کیا اینگر لرنڈ بھی ہے ان اے وے کہ صرف اس کے بیہیویئر لرنڈ ہے؟ دیکھیں اینگر تو ایموشن ہے, مگر اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ لرنڈ بیہیویئر ہے. فار ایگزامپل اگر گھر میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد بہت غصے کے تھے اور امی کو دباتے تھے تو آپ غصہ کرو گے. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے غصہ کیا ایز اے چائلڈ, آپ نے غصے میں آئے, آپ کے ماں باپ نے آپ کی بات مان لی. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے جب کسی سے اپنی بات منوانی ہوگی تو مجھے غصہ شو کرنا ہوگا. تو اٹس اے لرن بیہیویئر. تو لرن بیہیویئر جو ہے وہ ان لرن ہو سکتا ہے, اسی لیے ہم غصے کو مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. The only thing that we learn is the behavior of expression. جی So جو ہم ایکسپریس کرتے ہیں اینگر کو, صرف ہم وہ سیکھتے ہیں. بالکل. بٹ اینگر از جسٹ پیدا ہوتا ہے اندر, انسان کے اندر منفی اور مثبت دونوں جذبات پیدا ہوتے ہیں. اگین ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, صلاحیتیں کیا ہیں آپ میں, کیا کیا کمی وابستہ ہے آپ میں. ذات میں جب کمی ہوتی ہے تو ایک چیز جو ہوتی ہے وہ اینگر پیدا کر سکتی ہے, اور اگر ذات بھرپور آپ کی ہو اور آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہوں, آپ کے اندر کانفیڈنس ہو, آپ کے اندر ایمان ہو, آپ کے اندر یقین ہو, آپ کو اپنی ذات پر یقین ہو, خود اعتمادی ہو, تو پھر اینگر پیدا نہیں ہوتا. بلکہ اینگر کا اپوزٹ جو پیدا ہوتا ہے وہ محبت پیدا ہوتی ہے, ایمپتھی, رحم دل آپ بنتے ہیں, آپ بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں لوگوں پہ, آپ کے اندر صبر اور تحمل آتا ہے. یہ اگین اپوزٹ ہے سارا. اینگر ہوگا تو تحمل نہیں ہوگا, برداشت نہیں ہوگی. لیکن کہیں نہ کہیں کو ایگزسٹنس یہاں آ جاتی ہے. اگر آپ میں تحمل ہے تو اینگر بھی کہیں نہ کہیں رول پلے کرتا ہے آپ کی زندگی میں, اس کو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, ایز اے فیول اور سم تھنگ لائک دیٹ. دیکھیں اینگر اس بات پہ ہو کہ مجھے کوئی چیز حاصل کرنی ہے اور مجھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی, تو اس حوالے سے اس کو ہم اینگر نہیں کہیں گے, اس کو موٹیویشن کہیں گے, اس کو انسپریشن کہیں گے. اس کو ہم یہ کہیں گے کہ جی میں انٹرنسک موٹیویشن ہے, میرے اندر ایک موٹیویشن ہے کہ مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے. اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے, وہ آگ اندر کی ہو جو آپ کو کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اگر کرے تو وہ اینگر نہیں ہوتی. اچھا اس کو تھوڑا سا سمجھے, ہوتا کیا ہے. ہمارا ذہن جو ہے اس میں جیسے ایک سکہ ہے, اس کے دو سائڈز ہیں نا, ٹو سائڈز آف دا کوائن. ایک سائڈ پہ فیتھ ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, اعتماد ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے, ہمدردی ہوتی ہے, صبر ہوتا ہے, تحمل ہوتا ہے. ڈائمیٹرکلی اپوزڈ ایک ماڈل ہوتا ہے اس کے کہ جہاں فیئر ہوتا ہے, یعنی فیتھ کی جگہ فیئر ہوتا ہے اپوزٹ, اور فیئر کے ساتھ ساتھ پھر مختلف ریزینٹمنٹ ہوتی ہے, لیک آف اپریسیشن ہوتی ہے, کرٹیسزم ہوتی ہے اور اینگر ہوتی ہے. تو کسی وجہ سے یہ سکہ ٹرن ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے زندگی میں یاد رکھنا کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں, کسی سے محبت کرتے ہیں, تو اس شخص سے نفرت کا جو جواز ہے وہ بھی تیار بیٹھا ہوتا ہے, وہ اندر موجود ہوتا ہے. تو جس وقت یہ کوائن فلپ ہو جائے کسی وجہ سے, کوئی واقعہ زندگی کا ہو جائے, ایکسپیکٹیشن بہت خطرناک چیز ہے. کئی دفعہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیتی ہے, محبت کو غصے میں تبدیل کر دیتی ہے. تو جب ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی تو کوائن فلپ ہوتا ہے, تو وہ جتنی منفی چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. اچھا ایک فار ایگزامپل اینگر, اب جس طرح کہ اینگر اور اس کا اپوزٹ دونوں ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے اندر, یعنی کہ آپ کے اندر پازیٹیو ایموشنز بھی ہیں اور نیگیٹو ایموشنز بھی ہیں. تو کس طرح ہم نے اپنے پازیٹیو ایموشنز کو کہتے ہیں نا آگے لے کے آنا ہے یا بڑھانا ہے, اس کو کس طرح؟ ایک پوتا تھا, وہ دادا سے بات کر رہا تھا اپنے, تو دادا نے اس کو کہا کہ ہمارے اندر دو قسم کے جانور رہتے ہیں, ایک ولف بھیڑیا ہوتا ہے اور ایک ہمارے اندر جو ہے وہ ایک بطخ رہتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک جنگ چلی ہوتی ہے. بھیڑیا کوشش کرتا ہے بطخ کو کھانے کی, اور بطخ کوشش کرتی ہے کہ بھیڑیا اس کو نہ کھا سکے. تو وہ کہتا ہے کون جیتتی ہے, کون جیتتا ہے ان میں سے؟ کہتا ہے جس کو آپ خوراک دیتے ہو. تو اگر آپ بھیڑیے کو, ولف کو خوراک دو گے تو وہ طاقتور ہو جائے گا, بطخ کو خوراک دو گے تو بطخ طاقتور ہو جائے گی. مقابلہ نہ کر سکے بھیڑیا کا, مگر بھیڑیا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو کہتے ہیں کہ دو قسم کے ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں. ہمارے اندر ایک اینجل بھی ہے, ہمارے اندر ایک ڈیول بھی ہے. ڈیول کو خوراک دو گے تو ڈیول سٹرونگ ہو جائے گا, شیطان, اور اگر اینجل یعنی فرشتے کو خوراک دو گے تو فرشتہ سٹرونگ ہو جائے گا. تو اب ساری چیز یہ کہ آپ کے تھاٹ کس قسم کے, اور آپ کس کو پالتے ہو زیادہ, کس کو توجہ دیتے ہو. تو اگر آپ اپنی انسیکیورٹیز کو, عدم تحفظ کو, لیک آف کانفیڈنس کو, زندگی کے نقصانات کو, زندگی کے لا حاصل چیزیں جو آپ کو ہوئی ہیں, جو نہیں ملی آپ کو, ڈس اپوائنٹمنٹ سے زندگی کے محرومیاں ہیں, ان کو اگر آپ خوراک دیتے ہو تو وہ پھر اینگر کی طرف بڑھے گی. اور اگر زندگی میں اگر آپ گریٹیٹیوڈ کے ساتھ رہتے ہو, شکر گزاری کے ساتھ رہتے ہو, ان چیزوں کو دیکھتے ہو جو آپ کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس نہیں ہے, تو انسان کے اندر محبت اور ایمان پیدا ہوتا ہے.
اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں اور وہ کہیں ٹھیک ہے اگر مجھ میں اینگر ہے سو فائن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج, اور یا تو مجھے اینگر جو ہے مجھے اب تک تو صحیح سرو کرتا ہوا ہے, مطلب آئی ہیو بن ایبل ٹو اچیو مائی گولس, میں لوگوں کو ڈومینیٹ کر لیتا ہوں, لوگ مجھ سے دبکے رہتے ہیں. سو اینگر کا کیا کوئی سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل کوئی افیکٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر؟ دیکھیے پہلے تو فزیولوجیکل افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اینگر اگر آپ کو مسلسل رہے تو آپ کا نظام جو ہے نروس سسٹم وہ بگڑ جاتا ہے, ویک ہو جاتا ہے, نروس ٹینس ہونے لگتی ہے, ایڈرلین بلا وجہ فلو کرتی ہے آپ کے جسم کے اندر, ہارمونل سیکریشنز میں چینجز آتے ہیں آپ کے. تو اینگر جو ہے آپ کو بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر, اینگر آپ کو ہارٹ ایلمنٹس, اینگر آپ کو مختلف جلد کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں بھی اینگر کی وجہ سے ہوتی ہیں, بیکاز اینگر اسٹریس کاز کرتا ہے. اب اس کی سائیکولوجیکل امپلیکیشنز یہ ہیں کہ آپ لوگوں میں انپاپولر ہو جاؤ گے, لوگ آپ سے دور چلے جائیں گے. کون کس کے ساتھ بیٹھے گا جو بدتمیزی کرتا ہے, جو آپ کی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے, جو آپ کے ساتھ صحیح رویہ پیش نہیں کرتا, کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. تو انسان لونلی ہو جاتا ہے, تنہائی پسند ہونے لگتا ہے, اس کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے. ڈپریشن کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل سیکلوڈڈ ہو جائے, یا پھر اپوزٹ یہ ہو کہ اس کا اینگر اتنا بڑھے کہ وہ اینگر ریج میں تبدیل ہو جائے, تو اگین وہ سائیکولوجیکل پرابلم میں مبتلا ہو جائے گا, شیزوفرینیا ہو جاتا ہے. بائی پولر ڈس آرڈر اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو اینگر بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں بائی پولر ایک ایسی بیماری ہے, ڈس آرڈر ہے کہ جس میں دو پولز ہوتے ہیں, جیسے پینڈولم ہے گھڑی کا, ایک طرف ادھر جاتا ہے ایک طرف ادھر جاتا ہے. تو بائی پولر میں بھی دو قسم کی کیفیت ہوتی ہے, ایک میں بالکل لیتھارجک, ڈپریشن, کام نہیں کرنا, سستی, بستر سے نہیں اٹھنا, نا امیدی, اور دوسری طرف غصہ, بہت زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی, جلدی سے کام کرنا. تو یہ دونوں پولز جو ہیں بڑے خطرناک ہوتے تو یہ سوے کرتا ہے بیچ میں, ہیں, سوئے کرتا ادھر ہے جائے گا یا ادھر کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا. اچھا, تو اینگر سے فار ایگزامپل ہم نے اپنی پرانی ویڈیو سے بات کی ہے اسٹریس مینجمنٹ کے اندر کہ گلٹ از ون آف دی مین کاز جو اسٹریس, ون آف دی مین فیکٹر جو اسٹریس کو کاز کرتا ہے. سو ڈیفینیٹلی جب آپ میں غصہ آتا ہے اور آپ کسی کو کچھ بول دیتے ہو تو بعد میں ریگریٹ کا بھی ایک فیز آتا ہے. بالکل آتا ہے, اور ریگریٹ کے فیز کے بعد گلٹ آتا ہے, اور گلٹ آپ کو مار دیتا ہے. گلٹ سے اسٹریس پیدا ہوتا ہے. تو جتنی بیماریوں کی بات ہم نے کی ہے وہ ساری کی ساری گلٹ سے پیدا ہوتی ہے. اسٹریس پیدا ہوا تو اسٹریس آپ کے پورے نظام کو بگاڑ دیتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک ٹی وی ایکٹریس میرے پاس آئی, اس نے مجھے ایک سوال کیا, اس نے کہا مجھے غصہ بہت آتا ہے. تو دس از ایک طریقہ ہے کسی شخص کو سمجھانے کا کہ غصہ کیا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا اچھا غصہ آتا ہے, کہاں سے آتا ہے؟ وہ سمجھی نہیں. میں نے کہا سامنے سے آتا ہے, دائیں سے آتا ہے, بائیں سے, کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے اندر غصہ ہے. تو میں نے کہا پہلے تو اپنی طریقہ کار چینج کرو لینگویج کا, جو تم کہہ رہی ہو کہ غصہ آتا ہے. جب آپ کہتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے, اس کا مطلب somebody else is responsible for your anger, کوئی اور ذمہ دار ہے آپ کے غصے کا. جب تک آپ کسی اور کو ذمہ دار سمجھو گے آپ کے غصے کا, آپ اپنے غصے کو مینیج نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کنٹرول کر رہا ہے. تو پہلی چیز ہے کہ غصہ کسی وجہ سے نہیں آتا. اگین ہم ریفر کر رہے ہیں ہماری ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو جو ہم نے نکالی ہے, جس میں ہم نے کمیونیکیشن کا لوپ سمجھا ہے. ایوری اسٹیمولس کازز اے رسپانس, ہے نا, ہر محرک کا جو ہے وہ آپ کو ایک رسپانس کاز کرواتا ہے. تو اگر سامنے والا آپ کو غصہ دلاتا ہے, اس کا مطلب وہ صرف اسٹیمولس ہے. رسپانس کا چوائس آپ کے پاس ہے, ہاؤ ٹو رسپانس, کیسے رسپانس کرنا. غصے کا جواب غصے سے دینا, غصے کا جواب پیار سے دینا, کس طرح کرنا. تو اب ایک مجھے یاد, ایک سٹوری یاد آئی مجھے. ایک زین ماسٹر تھا اور بڑے لوگ اس کو مانتے تھے, وہ آ کے بیٹھتا تھا, لوگ کو سرمن دیتا تھا, واز کرتا تھا. تو ایک بہت ہی پڑھا لکھا آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے تھوڑی دیر بیٹھا. اس کے بعد وہ زین ماسٹر بات یہ کر رہا تھا کہ الفاظ کی چوائس بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ آپ اپنی کون سے الفاظ استعمال کرتے ہو کسی کے لیے. وہ تھوڑی دیر بعد کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو, الفاظ سے کیا ہوتا ہے, لفظوں سے کیا ہوتا ہے. تو اس زین ماسٹر نے کہا بیوقوف آدمی بیٹھ جاؤ, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. ایک دم غصے میں آ گیا. اس نے کہا ہاؤ ڈیئر یو کال می این ایڈیٹ, تمہارے مجال کیا کہ تم مجھے بیوقوف سمجھو. تو اس وقت زین ماسٹر نے کہا دیکھا پاور آف ورڈ, میں نے ایک لفظ بیوقوف کہا اور تمہیں غصہ آ گیا, تمہیں کنٹرول نہیں تھا. تو پاور آف ورڈز سے انسان چینج ہو جاتا ہے, اس کا مینٹل سٹیٹ چینج ہو جاتا ہے. تو بتانا صرف یہ تھا کہ ہم سامنے والا جب کوئی شخص بات کرتا ہے آپ کے ساتھ یا کچھ کرتا ہے, چوائس آپ کے پاس ہے, آپ کیسا رسپونڈ کرو. اگر آپ مسکرا کر رسپونڈ کرو گے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. بٹ آپ کیا کرتے ہو, آپ ریئیکٹ کرتے ہو. اگین اس میں آپ کی ذات میں کمی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس نے آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ہارم کیا, آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اس نے جو کیا ہے وہ صرف یہ کیا ہے کہ اس نے ایک بات کہی, ہو سکتا ہے اس کی انٹینشن صحیح ہو, بری نہ ہو,
مگر آپ کے اندر چونکہ ذات میں کمی تھی، آپ نے اسے غلط مطلب لیا اور غلط پرسیپشن کی وجہ سے آپ نے ریئیکٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے جو اس وقت ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو لیو ممبرز ہماری ویڈیو دیکھیں گے اور اس سے کچھ سیکھیں گے، تو ان کو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی آپ سے غلط لفظوں کی نمائندگی کر رہا ہے تو پہلے تو وہ اس بات سے اویئر نہیں ہے کہ وہ غلط لفظ چوز کر رہا ہے، یہ آپ اویئر ہو. تو یہ آپ نے ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دینا ہے، جس پہ ہم ابھی بات کریں گے بینیفٹ آف ڈاؤٹ پہ. اور سیکنڈ، آپ کا رسپانس آپ کے کنٹرول میں. تو اگر آپ کا رسپانس آپ کے کنٹرول میں، تو کوئی اگر آپ کو سامنے سے گالی بھی دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے اس کا جواب آپ گالی سے ہی دیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، آپ اکثر بات کرتے ہو کہ انسان دو چیزوں پہ آئیں گے ہم. سو پہلی چیز مجھے آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے لوگوں کو، کہ ہو سکتا ہے اس نے غلطی سے کہا، اس کو پتہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہ ہو. یہ ہم کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی رشتے خراب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور حقیقت میں بھی آپ کو کسی کے ذہن کا کیا پتہ، آپ کو کیا پتہ اس کی نیت کیا ہے. ہم لوگوں کے بیہیویئر دیکھ سکتے ہیں، نیت نہیں دیکھ سکتے کسی کی نا. تو دل کے اندر کیا ہے اس کے، تو اگر ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں تو اس کی بری بات بھی آپ کو بری نہیں لگے گی، اس کا کرٹیسزم آپ کو کرٹیسزم نہیں لگے گا. ہم ایک چیز اکثر ہی کہتے ہیں کہ میں تو اکثر کہتا ہوں غصے کے معاملے میں کہ غصہ ایسا ہونا چاہیے جیسے ہاتھی کے دانت ہوں، کھانے کے اور دکھانے کے اور. یعنی آپ کو کسی چیز پہ غصہ ہو مگر وہ غصہ آپ کا اظہار نہ ہو، کیونکہ جب آپ غصے کو اظہار کرتے ہیں تو پھر وہ بیہیویئر بن جاتا ہے، اور بیہیویئر جب بن جاتا ہے تو بیہیویئر ایونچولی بیکمز اے ہیبٹ. اوکے. سو اچھا، مجھے بات بتائیں، کبھی کبھی غصہ ضروری بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ماں کو کبھی کبھی اپنے بچوں کو غصہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی آپ کے باس کو کچھ سمجھانے کے لیے کسی کو غصہ کرنا پڑے گا، اپنے سب آرڈینیٹس کو غصہ کرنا پڑے گا. یا فار ایگزامپل کوئی شخص بار بار لیٹ آ رہا ہے اور بات نہیں سن رہا، اینڈ یو گیٹ فرسٹریٹڈ ود دیٹ، سو یو وانٹ ٹو ایکسپریس دیٹ فیلنگ. سو کین وی چوز دا بیہیویئر ہاؤ ٹو ایکسپریس اٹ؟ دیٹ وڈ بی اے بیٹر تھنگ. غصے میں آنا الگ بات ہے، غصہ دکھانا الگ بات ہے. غصے میں آئے بغیر بھی آپ غصہ دکھا سکتے ہو. یو کین ایکٹ، آپ ایکٹنگ کر لو کہ آپ غصے میں ہو، مگر آپ کو غصے میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کام نکلوانا ہے نا، تو کام پیار محبت سے نکل لگا تو ڈانٹ سے نکالیں آپ. مگر آپ غصے میں آتے ہو تو اس میں نقصان آپ کا ہے، سامنے والے کا نہیں. اچھا، غصے کے اندر فار ایگزامپل اگر ہم صرف دکھاتے بھی ہیں غصہ، فار ایگزامپل ہم غصے میں نہیں ہیں، ہم صرف دکھا رہے ہیں کسی کام کو نکالنے کے لیے، تو ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا پڑے گا، جتنا میں نے ابھی آپ سے سنا ہے، کہ کسی اور کی بھی ہمیں عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا ہے. بیکاز اگین آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ اسے سیکھ رہے ہو، اس شخص کو اس کی ریالٹی تو وہی ہے، اسے نہیں پتہ ہے، وہ آپ کو شاید وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دیں جو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو دے رہے ہو. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ویڈیوز جب آپ دیکھیں گے ہماری مائنڈ سائنسز کے اوپر، اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اپنی زندگی سے دو الفاظ جو ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں. ایک وائی یعنی کیوں، اور ایک بٹ مگر. یہ دو کم سے کم استعمال کریں. مثلاً ایک شخص کو آپ نے کام کہا، وہ نہیں کر سکا، اب آپ کے سامنے آیا. ہم اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کی میں زیادہ ڈیفائن کریں گے اچھی طرح. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وائی یو ڈنٹ ڈو اٹ، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ کیا، اس کی نیت کو ڈاؤٹ کیا. یہ غصے میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کرو گے. مگر اگر آپ یہ کہیں، غصے میں کہیں کہ بھئی کیا چیز نے تمہیں روکا مجھے بتاؤ، اس کا مطلب تم کرنا چاہتے تھے مگر کوئی اور ایکسٹرنل فیکٹر تھا. اس میں آپ اس کی انٹیگریٹی کو ہرٹ نہیں کرو گے، اس کی نیت کو، دیانتداری کو، اس کی ہرٹ نہیں کرو گے. آپ یہ کہو گے مجھے یقین ہے، یہ انڈر دا جو ٹیبل جس کو کہتے ہیں لینگویج ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ ہاں یہ شخص مجھ پہ اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، مگر یہ پوچھ رہا ہے کہ کس چیز نے آپ کو روکا یہ کام کرنے سے. اچھا، تو یہ اسی طرح کہ اگر فار ایگزامپل والدہ اپنے بچے سے بات کر رہی ہے، یا آپ والد ہیں جو اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم باس اور سب آرڈینیٹ کی تو بات کر سکتے ہیں کہ تمہیں کس نے روکا. تو بچے کو بھی والدہ کہتے تمہیں کس نے، واٹ ور دا فیکٹرز جس کی وجہ سے تم زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہو، یا تم کچھ نہیں کھا رہے ہو، یا تم پڑھائی پہ دھیان نہیں دے رہے ہو. سو بچے کو یہ لگے گا یا آپ کے سب آرڈینیٹ کو لگے گا کہ آپ کا غصہ اس پہ نہیں ہے، اس بٹ بیہیویئر فیکٹر پہ، اس فیکٹر پہ جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ مجھے بات بتاؤ کہ ہم اکثر، آپ ایک چیز ہے جو آپ سمجھاتے ہو کہ انسان جب غصہ کرتا ہے تو وہ کسی اور کا تو نقصان خیر لفظوں کے تھرو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن وہ اپنا بڑا نقصان کرتا ہے کیونکہ اس کے جسم کا پورا پانی اس سے پروگرام ہوتا ہے. ویری گڈ. آج ایک عجیب و غریب حقیقت سے میں روشناس کراؤں گا ہمارے لیو ممبرس کو، جو عام آدمی کو نہیں پتا. یہ پانی ہے. اس پانی کا کمال یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں ہر سیل میں موجود ہے. ہمارا جسم
60% بائی ویٹ وزن سے جسم میں 60% پانی ہے اور خون میں 90% پانی ہے، یعنی ہم اندر سے پانی پانی ہے ذرا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس پانی کی ایک صلاحیت یہ ہے کہ یہ امین ہے، یہ امانت کی حفاظت کرتا ہے. اچھا، یہ پانی جو ہے یہ ایک لیونگ تھنگ ہے، یہ زندہ حقیقت ہے. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی جملہ بولتے ہیں، تو یہ پانی کے اندر ہمارا جملہ جاتا ہے اور وہ جملہ سٹورڈ ہو جاتا ہے ایموشنز کے ساتھ. پانی کین بی پروگرامڈ، یہ پروگرامڈ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح اگر میں کچھ بھی نہ بولوں، خالی یہ سوچوں، اپنے ذہن میں سوچوں کہ یہ پانی بہت اچھا ہے، مجھے بڑی طاقت ملتی ہے، تو میری پازیٹیوٹی اس پانی میں چلی جائے گی. ڈاکٹر ایمو جو ہے، انہوں نے جاپان میں اس کا بڑا ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کر پانی کو یا دور رکھ کر پانی کو بلیس کیا، یعنی اس کو دعا دی، اور اس کے بعد ایک اور گلاس پانی کا تھا، اسی نلکے سے آیا تھا، اس کو انہوں نے برا بھلا کہا پانی کو. دونوں کو فریز کیا -25 ڈگری پہ، اس کے بعد اس کو انفریز کیا اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس تھے، سنو جو ہوتا ہے، برف جو ہوتا ہے، وہ انہوں نے الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے رکھے. ایک امیزنگ حقیقت پتہ چلی. وہ پتہ ہی چلی کہ جس پانی کو انہوں نے دعا دی، بلیس کیا اس پانی کو، اس کے جب وہ انفریز ہونے لگے تو انہوں نے ڈائمنڈ شیپ کے کرسٹلز بنے. اور جس پانی کو انہوں نے بد دعا دی یا اس کو ابیوز کیا، برا بھلا کہا، اس پانی کے اندر عجیب و غریب ٹوٹے پھوٹے قسم کے کرسٹل بنے. تو جب پانی ہماری سوچ کو سمجھ سکتا ہے، ہماری جذبات کو سمجھ سکتا ہے، تو ہمارے جسم میں خون میں 90% پانی ہے. تو جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہمارے یہ پانی رانگلی پروگرامڈ ہوتا ہے، یعنی نیگیٹیولی ری پروگرام ہو رہا ہے. جب نیگیٹیولی ری پروگرام ہوتا ہے تو یہ پانی ہمارے جسم کے ہر سیلز میں جاتا ہے، اور اس میں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ پاس آن کرتا ہے سیلز میں. جیسے کوریئر سروس والا ہے، وہ آپ سے لفافہ لیتا ہے، کسی اور کو پہنچاتا ہے. تو پانی انفارمیشن اس میں جو سٹورڈ ہے، وہ انفارمیشن جسم کے 100 بلین سیلز کو یہ انفارمیشن دیتا ہے. تو انفارمیشن پازیٹیو ہوگی تو سیلز پازیٹیو ہوگا، نیگیٹیو ہوگی تو نیگیٹیو ہوگا. سو اسی طرح جیسے ہم اگر پانی سے اتنا دور بیٹھ کے بھی اگر ہم کچھ سوچ رہے ہیں تو پانی پروگرام ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے ذہن میں کوئی ایسی سوچ ہے جو غصے کی ہے یا وہ غلط سوچ ہے، یا کسی کے ہمارے ذہن میں صرف گالی ہی کیوں نہ آئی ہے، وہ بھی ہماری پوری باڈی کو پروگرام کرتی ہے، پورے باڈی کے پانی کو پروگرام کرتی ہے. دوسرے کو تکلیف پہنچنے سے پہلے تو آپ کا پانی جو ہے وہ ڈرٹی ہو گیا، آپ کے جسم میں جو واٹر ہے وہ نیگیٹیولی ری پروگرامڈ ہو گیا. اب یہ نیگیٹو جب ری پروگرام ہو گیا تو پھر دنیا جا کی پرابلم آپ کو کریٹ کرے گا. سو آپ نے کسی اور کو تو گالی نہیں دی، جب سوچی تو وہ گالی پہلے آپ کو لگی ہے. اسی لیے میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ غصہ ہے اس کوئلے کی طرح ہے، دہکتا ہوا کوئلہ جو آپ نے ہاتھ میں رکھا ہے. اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کو پھینکے، پہلے آپ کا ہاتھ جلتا ہے، پھر آپ دوسرا نقصان ہوگا کسی کو. اسی طرح ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جو ریلیجن میں، وہ یہ کہ غصہ حرام ہے مگر اس کا پینا حلال ہے. اس کا مطلب غصہ جب آئے تو آپ اپنے اندر جذب کر لیا کرو، اظہار نہ کرو غصے کا. اظہار کرنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اچھا، اگر ہم اظہار نہ کریں اور سپریس کریں تو کیا اظہار کرنے کے اور طریقے ہو سکتے ہیں جس سے نہ کوئی ڈسٹرکٹیو کوئی بیہیویئر ہم اپلائی کریں، نہ کسی اور کو نقصان ہو اور نہ ہی مجھے نقصان ہو؟ تو ایسا کوئی چیز کر سکتا ہے انسان، جو فزیکل ایکٹیویٹی ہو گئی یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کیسے جس سے وہ اپنے غصے کو کہیں اور اظہار کریں بنسبت کسی اور پہ اتارنے کے؟ اگر کسی وجہ سے غصہ آتا ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہ، کیونکہ انرجی ہوتی ہے غصہ بہت زیادہ، تو یہ کہ واکنگ کرے، جاگنگ کرے، جم میں جائے، 1 گھنٹہ جم میں گزارے، کسی قسم کی جسمانی مشق کرے جس سے وہ غصہ کنورٹ ہو جائے گا سویٹ میں، یعنی پسینے میں کنورٹ ہو جائے گا اور آدمی تھک جائے گا، پھر غصہ نہیں آئے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جس وقت غصے میں وہ انسان کوئی اچھی چیز سوچے جو اس کے لیے اچھے دن، فار ایگزامپل کوئی اچھی یادیں اس کے ساتھ ہوں وابستہ. ہر ایک شخص کی زندگی میں کچھ خوشگوار یادیں ہوتی ہیں. کالج میں کوئی انعام ملا، برتھ ڈے ہوئی، کوئی اپریسیشن ملا، کسی کام میں کامیابی، اس کو انسٹنٹلی سوچے تو غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، فلیئر اپ نہیں ہوگا غصہ، کیونکہ آپ انسٹنٹلی آپ کا مینٹل سٹیٹ چینج ہوتا ہے. تو مینٹل سٹیٹ چینج ہو جائے گا، آپ کوئی اچھی بات سوچے. اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا کے ہر ریلیجن میں کہ لیو یور لائف ود گریٹیٹیوڈ، شکر کے ساتھ زندگی گزارو. جو انسان شکر کرتا ہے اسے غصہ کم سے کم آتا ہے. کیا میڈیٹیشن کا کوئی عمل دخل ہے غصے کو مینیج کرنے میں؟ مینیج کرنے کا غصے کا 2 طریقے ہیں. ایک سسٹمیٹکلی مینجمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ روز لکھتے ہو، اپنے غصے کے ریزنز لکھتے ہو، آج کتنا غصہ آیا. جیسے جیسے آپ لکھنا شروع کرتے ہو اور کازز کو پتہ چلتا ہے اور ان کازز کے ادراک کرتے ہو، ریئلائزیشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو کچھ کرنا شروع کرتے ہو کہ بھائی یہ کازز میں ختم کیسے کروں، تو غصہ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے. اس کو ہم سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میڈیٹیشن ہو. میڈیٹیشن میں یہ ہوتا ہے
اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ 5 ایلیمنٹ سے بنا ہے. میٹر جو ہے وہ 5 ایلیمنٹ سے بنا ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا اور اسپیس، ایتھر جس کو کہتے ہیں. اب اس کی کچھ پروپورشنز ہوتی ہے. جس میں غصہ زیادہ ہوتا ہے اس کے آگ کا ایلیمنٹ بڑھ جاتا ہے. اچھا، مائنڈ میں کسی چیز کو کم نہیں کر سکتے، بڑھا سکتے ہو. تو اب آپ یہ کریں کہ غصہ آپ کا یہ پانی یہاں ہے، اب آپ نے پانی کا ایلیمنٹ بڑھایا، بڑھا دیا. اب یہ بڑھ گیا تو پروپورشنلی غصہ کم ہو گیا، پانی کا ایلیمنٹ بڑھ گیا. پانی کا ایلیمنٹ اور اسپیس کا ایلیمنٹ اور ہوا کا ایلیمنٹ بڑھاتے ہیں میڈیٹیشن سے. اس کی کوئی مختلف میڈیٹیشن ہوتی ہے جس کو کرنے سے آہستہ آہستہ غصہ کم ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل، ایک میڈیٹیشن ہے جس کو ڈیٹیچمنٹ کی میڈیٹیشن کہتے ہیں، ساؤنڈ میڈیٹیشن کہتے ہیں. کہ اگر اس ساؤنڈ میڈیٹیشن کو آپ کریں 15 منٹ روز، منیمم 2 دفعہ، تو ود ان فیو ویکس ایک ڈفرینس آپ کو پتہ چلے گا، آپ کا غصہ کم ہو جائے گا. تو یہ پاور آف میڈیٹیشن جو ہماری ہے ویڈیو، اس کے اندر آپ ساؤنڈ میڈیٹیشن بتائیں گے، بالکل بتائیں گے. اچھا، سو اینگر شوڈ بی مینجڈ، کنٹرول نہیں کرنا چاہیے، اس کو مینیج کرنا چاہیے. اگر اس کا ایکسپریشن ہمیں چوز کرنا چاہیے کہ ہمیں کون سا ایکسپریشن چوز کرنا ہے غصے کے لیے. اور کیا اینگر مینجمنٹ کی ایڈوائز ہوگی؟ کیا ایسی ایکسرسائزز ہیں جو لوگ کریں جس سے وہ اپنا اینگر مینیج کر سکتے ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں کہ آج کل ویسٹ میں سائیکالوجسٹ پریفر کرتے ہیں کہ یہ ایک پنچنگ بیگ لاؤ اور جب آپ کو غصہ ہو پنچنگ بیگ پہ پنچ مارو، تو آگے پنچ مارو. اس سے آپ کو وہی بات ہے جس سے ایکسرسائز کرتے ہو سویٹ نکل جائے گا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی پرٹیکولر شخص پہ غصہ ہے. اچھا، اس کی جب آپ انالیسس کرتے ہو تو اس کی کسی بات پہ غصہ ہوگا، اس کی آواز پہ یا ٹون پہ غصہ ہوگا. کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس شخص پہ غصہ آتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ غصے والا آدمی جو بھی تھا وہ کسی کے ساتھ غصہ نہیں بھی کرتا تھا. جیسے اگر آپ دوسروں کے ساتھ غصہ کرتے ہو تو گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ آپ بہت پیار اور شفقت سے پیش آتے ہو. تو غصہ آپ کا نیچر نہیں ہے. ٹھیک، غصہ آپ کا نیچر نہیں ہے. آپ نے چوز کیا غصے کو تو آپ کی چوائس غلط تھی. آپ کسی چیز اور کسی ایموشن سے اظہار کر سکتے تھے اس کا. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں وقت گزاریں جو ایسے آپ بہت پیار کرتے ہیں. آپ تنہائی پسند سے نکلیں، موویز دیکھیں، میوزک سنیں جو آپ کو ریلیکس کرے. جتنا انسان ریلیکس ہوگا اتنا غصہ اس کو کم آئے گا، کیونکہ نروز ٹینس نہیں ہوں گی. نروز جب ٹینس ہوتی تو غصہ آنا جلدی ہو جاتا ہے. تو ایسی ایکسرسائزز جیسے فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ ساؤنڈ میڈیٹیشن ہے. اس کے علاوہ ایک ہم نے اور بھی میڈیٹیشن سکھائی ہے، آلٹرنیٹ نیزل بریدنگ ہے. وہ بھی غصے کو کم کرتی ہے، جذبات کو کنٹرول کرتی ہے. آپ کے برین میں ایک سینٹر ہوتا ہے جو کہ فیئر فیکٹر کا سینٹر ہوتا ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے غصے میں. تو آپ ریشنلائز نہیں کر سکتے، چیزوں کو منطق کے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، انسٹنٹلی ریئیکٹ کرتے ہو. تو جتنی آپ میڈیٹیشن کرتے ہو وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، وہ جو پورشن ہے برین کا وہ ریڈیوس چھوٹا ہو جاتا ہے، تو آپ کو غصہ کم آتا ہے. اچھا، تو غصہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں اس چیز کو، تو غصہ ہم اپنی شیلڈ کے لیے یوز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو بچا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہوتے. جس وقت ہم غصے میں آتے ہیں اس وقت سب سے پہلے جو ہم ڈیمیج کرتے ہیں وہ اپنا کرتے ہیں، پھر اپنے لفظوں سے، اپنے بیہیویئر سے کسی اور کا وہی ڈیمیج کرتے ہیں. اور وہی بات جو تم نے سٹارٹ میں کہی تھی کہ فیئر، یہ جو شیلڈ ہے، یہ ڈھال ہے، یہ اس وجہ سے ہم رکھتے ہیں غصے کی کہ ہمیں ڈر ہے. اچھا، ہم نے جو اپنی EFT کی ایک ایکسرسائز سکھائی کانفیڈنس بلڈنگ کی، کیا اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے؟ EFT کسی بھی چیز کے لیے یوز ہو جاتی ہے. غصے میں اگر آپ ہیں اور آپ کی ریئلائزیشن ہے کہ مجھے غصہ ہے، تو اسی وقت آپ اپنے آپ کو ٹیپنگ شروع کریں اور انسٹنٹلی آپ کا غصہ کم ہو جائے گا. اچھا، غصے کا تعلق پوسچر سے انسان کا باڈی پوسچر سے ہے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ غصے میں ہو تو اپنے پوسچر کو چینج کریں. اس کا طریقہ یہ ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ ہماری نیورولوجی اور ہماری فزیولوجی ایک لوپ میں ہے، اور وہ لوپ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک چیز دوسرے کو انفلوئنس کرتی ہے. اس کو سائبرنیٹک لوپ کہتے ہیں. اگر آپ کا پوسچر چینج ہوگا تو آپ کی سوچ چینج ہوگی، اگر آپ کی سوچ چینج ہوگی تو پوسچر چینج ہوگا. مثلا کوئی شخص سوچ بچار میں ہے، کوئی گہری سوچ، تو اس طرح وہ بیٹھا ہوگا. اچھا، اکثر رائٹرز کو ہم رائٹرز دیکھتے ہیں اس طرح بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں. اچھا، کوئی شخص ڈپریس ہوگا تو اس کی آنکھیں نیچی ہوگی، کوئی خوش ہوگا تو ایسے آنکھیں کھلی ہوئی ہوگی. تو اس کا مطلب نیورولوجی اور فزیولوجی ایک اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ اگر غصہ نیورولوجی کا تعلق ہے، ظاہر غصے کا تعلق نیورولوجی سے، تو آپ بیٹھیں تو کھڑے ہو جائیں، چلنا شروع کر دیں، پانی کا گلاس پی لیں. اپنی فزیولوجی چینج کر رہے ہیں، نیورولوجی چینج ہو جائے گی خود بخود. سو غصے کو مینیج کرنے کے لیے، اس کے ایکسپریشن کو مینیج کرنے کے لیے، فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو لرن
from the video of communication skill and from anger management that we need to control our responses اور within ourselves اپنے اندر بھی اور اس کے ایکسپریشن کو بھی ہمیں ہی کنٹرول کرنا ہے. ہمیں ریڈیوس کرنا ہوگا کیونکہ یہ لوپ ہے نا, یہ کمیونیکیشن کا لوپ ہے کہ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ نے مسکرایا اس کی طرف, تو تھوڑی دیر بعد وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, کچھ نہیں کرے گا. لیکن ہم مسکراتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہماری عزت نفس عزت نفس پہ, جبکہ ہم تو اس کے لیے پھر ہمیں پری سپوزیشنز یوز کرنی پڑے گی. جیسے تم نے کہا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا, تو یہاں ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں لوگوں کو, تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں ریئیکشن ہمارا نہیں ہوگا, ہمارا غصہ نہیں آئے گا اس کے اوپر. اور یہی کمال ہے انسانی رشتوں میں, بیکاز غصہ رشتوں کو برباد کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اگر آپ کو غصہ اور آپ کا غصہ بچے پہ اترتا ہے تو آپ کو نہیں پتا آپ نے اس کی پرسنالٹی کو تباہ و برباد کر دیا, مس کر دی اس کی پرسنالٹی. غصے میں سامنے والے شخص کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے, اس کی سیلف اسٹیم ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو غصہ اپنے لیے بھی نقصان دہ, سوشلی بھی, سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ. سو ڈاکٹر میز, ہم نے ابھی بات کی کہ غصہ کیا ہے, غصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, اٹس این ایموشن, اور اس کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ایک بیہیویئر ہوتا ہے. تو کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ غصے والا پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ اکثر ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ والد یا والدہ کہتے ہیں جی یہ تو بچپن سے ہی غصے والا ہے. مطلب والد اور والدہ اپنے بچے کو ٹیگ کر دیا کہ وہ غصے والا ہی ہے, اور وہ ٹیگ کو بالکل وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پہ امبوسڈ ہو چکا ہے کہ ہاں میں غصے والا ہی ہوں, تو وہ اس کا بیہیویئر ہی رہتا ہے. ایکسپریشن وہ انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے, وہ ایکسپریشنس کے تھرو وہ غصے کو ایکسپریس کرتا ہے. اسی طرح اس ویڈیو کے تھرو آج ویورز جو ہیں وہ نیا ایکسپیرینس, نیا ایکسپریشن سیکھ رہے ہیں. وہ نیا ایکسپریشن یہ ہے کہ آپ نے اپنا رسپانس چینج کرنا ہے, اور رسپانس از ان یور کنٹرول, بیکاز جیسے ہی غصہ آپ کے ذہن میں آتا ہے سب سے پہلے آپ اپنا نقصان کرتے ہو, پھر کسی اور کا. آپ بتائیں کہ غصے کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کر سکتے ہیں, کیا ایسی ایکسرسائز. ویسے تو میں نے تمہیں بتایا کہ ایک ڈائری لکھنا شروع کریں, ایونچولی آپ کو ایک فلو آف تھاٹ پتہ چلے گا, ایک بیہیویئر کا پیٹرن پتہ چلے گا, جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے غصے کی ریزنز کیا ہیں. وہ آپ کو ہیلپ کرے گی. پھر ساؤنڈ میڈیٹیشن ہم سکھائیں گے میڈیٹیشن میں. پھر ایک اور ٹیکنیک ہے جسے ہم ندرا کہتے ہیں, اور یہ ندرا بڑی زبردست ہے, اور یہ اگر آپ کو ہمیشہ کے لیے غصے کو ختم کرنا ہو, EFT تو ٹیمپرری کنٹرول کرتی ہے نا, کنٹینیوسلی کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. مگر ایک ٹیکنیک اور بھی ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ لائی ڈاؤن کریں, زمین پہ لیٹ جائیں, آنکھیں بند کریں, موبائل فون بند, کمرے میں کوئی ڈسٹرب نہ کرے. 15 منٹ یہ کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے پیروں کے پنجوں پہ غور کرنا ہے, اور ان پنجوں کو, پیروں کو, پنجوں کو ریلیکس کرنا ہے. اس کو آٹوجینک ٹریننگ بھی کہا جاتا ہے. آٹوجینک ٹریننگ. پنجے کو ریلیکس کیا. اب ریلیکس یہ کرنا کہ پہلے آپ نے اس کو ٹینس کیا, فلیکس کیا یا اسٹریچ کیا, ٹینس کیا, پھر ریلیکس کیا, پھر ٹینس کیا, پھر ریلیکس کیا, پھر ٹینس کیا, پھر ریلیکس کیا. اس کے بعد ذرا اوپر آئے, ایڑیوں پہ اور تلووں پہ آئے, اس کو ٹینس کیا, پھر ریلیکس کیا, ٹینس کیا, پھر ریلیکس کیا. پہلے اس میں آپ نے سختی ڈالنی ہوگی, اس کو آپ نے تناؤ میں لانا ہوگا, پھر تناؤ کو چھوڑنا ہوگا, تو انسٹنٹلی ریلیکسیشن آئے گا. کرتے کرتے آپ میں اپنے پنڈلیوں پہ آ گئے, اپنے گھٹنوں پہ آ گئے, ران پہ آئے. جسم کے مختلف مسلس کو آپ ٹینس کریں گے اور ریلیکس کریں گے. میں اس وقت کر رہی ہوں, یہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ کر رہی ہوں, تو آئی کین فیل کہ جب میں ٹینس کر رہی ہوں تو میرے سارے مسل پل ہو رہے ہیں, اور ریلیکس کر رہی ہوں تو ایک ریلیز کی فیلنگ آ رہی ہے اس کے اندر. تو یہاں سے لے کر جہاں تک فیشل مسلس, کیونکہ اکثر غصے میں فیشل مسلس بڑے ٹینس پہ ہو جاتے ہیں, تو جتنی چیزیں سر تک جتنے مسلز آپ جیسے یہاں فراؤن کرتے ہیں, آپ یہاں پہ آپ اپنے جبڑوں کو ٹائٹ کریں, پھر ریلیکس کریں, جبڑوں کو ٹائٹ کریں, ریلیکس کریں, یہ شولڈرز اور گردن کو ایسے ٹائٹ کریں, پھر ریلیکس کریں, ٹائٹ کریں, پھر ریلیکس کریں, ہاتھوں کو ایسے ٹائٹ کریں, پھر ریلیکس کریں, ٹائٹ کریں, پھر ریلیکس کریں. 15 منٹ کریں ڈیلی, آپ کو ایسا ایسا غصہ کنٹرول ہو جائے گا. سو یہ سٹارٹ کرنا ہے پیروں سے اور اوپر تک جا رہے ہیں, پنجوں سے سٹارٹ کرنا ہے, اور یہ پورا سٹارٹ نیچے سے اوپر تک ہوگا. پنجوں کے بعد تلے, تلوں کے بعد ایڑیاں, ایڑیوں کے بعد پنڈلیاں, گھٹنے, رانے, ہاتھ, پھر کمر, اسٹمک, پیلوس, کمر, چیسٹ, ہاتھ, بیک, شولڈرز, اینڈ گردن, فیس, جبڑے اور ماتھا. سو نیچے سے آپ نے اوپر تک آنا ہے. اپنے باڈی پارٹ کو آپ نے پہلے ٹینس کرنا ہے, اور پھر آپ کو اس کو ریلیکس کرنا ہے. جیسے ہی وہ ریلیکس ہوتا جائے گا آپ کا غصہ ریلیز ہوتا جائے گا. دس از ہاؤ اٹ ول گو. اوکے, سو تھینک یو سو مچ. اینڈ دوسری ویڈیو جو ہماری ہے میڈیٹیشن کے اوپر, اس کے اندر آپ ساؤنڈ میڈیٹیشن, وہ بھی غصے کے لیے یوز ہوگی. غصے کو یوز کرنے کے لیے ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ رسپانس ہمارے ہاتھ میں ہے, اور رسپانس ہمیں چینج کرنا ہوگا. ہم رسپانس چینج کریں گے تو ہمیں اگلا اسٹیمولس بھی ہمارا چینج ہو جائے گا. اچھا, اگر کوئی ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے, یا کوئی ہم سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, یا فار ایگزامپل کوئی چیز ہمارے
ذہن کے مطابق نہیں جاتی اگر، تو اس کا تعلق ہماری ذات سے نہیں ہے، کوئی ہماری ذات پہ اٹیک نہیں کر رہا ہے، اور ہمیں ہر چیز کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے. اگین وچ اینیمل وی گونا فیڈ ان سائڈ اس. سو اس چیز پہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور غصہ فزیکل ایلیمنٹس کو جنم دے سکتا ہے، فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل بوتھ. بالکل.